आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को ईद उल फ़ितर की दिली मुबारकबाद। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिनों में से एक दिन। ये दो त्यौहार जो हमारे दीन ने हमें अता किए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि ये दो त्यौहार इन्हें मनाया करो। ईद उल फ़ितर किसे कहते हैं? ईद उल फ़ितर किसके लिए इनाम है? लैलतुल जायज़ा किसे कहते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को किस तरह मनाया करते थे? ख़वातीन व हज़रात, एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे। फ़ितरे पर बात करेंगे कि ये फ़ितरा क्या है। क्या गरीबों को अपने बराबर खड़ा कर देने का नाम फ़ितरा है, ताकि वो भी हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हो पाएँ। गरीबों का, ख़ास तौर पर गरीब रिश्तेदारों का ख़याल कैसे रखा जाता है। हम एक सवाल ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा की खिदमत में कि ईद उल फ़ितर का असल पैगाम क्या होता है। इक़बाल याद आते हैं ना कि ईद आज़ादां शिकोह मुल्को दी और ईद महकूमा हुजूम मोमिनी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो शिकोह मुल्को दी नज़र आ रहा है हमें, या हम सिर्फ मोमिनों का एक हुजूम है? ख़वातीन व हज़रात, 6 रोज़े शव्वाल के, उनकी भी बड़ी अहमियत है। ये भी हम सीखेंगे कि वो 6 रोज़े, उनके ताल्लुक़ से वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं। हमारे मुल्क के 4 जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मुल्क का एक मकबूल और महबूब नाम कौन आपसे वाकिफ़ नहीं? क़याम सुबह का लाज़मी जुज़, बल्कि हमारे चारों मेहमान क़याम सुबह के लाज़मी जुज़। तशरीफ़ फरमा हैं अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र साहब। ख़वातीन व हज़रात, वो कहें और सुना करे कोई। जब भी तशरीफ़ लाते हैं हमेशा हम सीखते हैं। हमारे तीसरे मेहमान मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब मुस्तकिल आते रहे, आते थे, अब ज़रा इन्होंने आना कम कर दिया है, मसरूफ़ हो गए हैं। तो हमारी गुजारिश इनसे ये है कि आया करें इस प्रोग्राम में। आप हमारे कदीम साथी हैं। मुफ्ती नज़ीर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, और तशरीफ़ फरमा है। ख़वातीन व हज़रात, एक और महबूब और मकबूल नाम हमारे मुल्क का मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। वो उलूम कदीम हो या जदीद, उन पर गहरी निगाह मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब की। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, ये ईद उल फ़ितर क्या है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं इन दो त्यौहारों के हवाले से? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। सबसे पहले तमाम अहले पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फ़ितर की मुक़द्दस साअतें मुबारक हों, और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब को उसकी बारगाह में इस दिन के लिए जो अजर, सवाब, नेमतें, बरकतें मुक़द्दर हैं, सब को नसीब फरमाए। आमीन।
انیق احمد صاحب، یہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں اور دیگر اقوام میں بھی جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی عید کا دن یا خوشی کا دن کسی نہ کسی عنوان سے یا حوالے سے منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ آج بھی سعودی عرب کے قومی دن کو عید الوطنی کہا جاتا ہے، نیشنل ہالیڈے کو۔ عید کو عید ہمارے علماء نے کہا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ تو عربی کا ایک اصول ہے کہ نیک فعل کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، گویا اس دن کو عید کہہ کر ہم یہ توقع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ خوشیاں زندگی میں بار بار لوٹ کر آئیں۔ اللہ جس طرح جب کوئی کاروان روانہ ہوتا ہے تو اس کو قافلہ کہتے ہیں، لیکن قافلے کے معنی ہے پلٹ کر آنے والا، تو جانے والے کو قافلہ اس لیے کہتے ہیں نیک فعل کے طور پر کہ جس مہم پر بھی یا جس منزل کے لیے یا جن مقاصد کے لیے جا رہا ہے، یہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جائیں اور اسی طرح امن و عافیت اور سلامتی کے ساتھ واپس آئیں۔ ہمارے ہاں جو دو عیدوں کا تصور ہے یا عیدین کا تصور ہے، اس کی بابت حدیث پاک میں ہے کہ عن انس لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، وَلَهُمَا یومان، تو مسلمانوں نے وہاں دیکھا کہ ان کے تہوار کے 2 دن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیروز اور مہرجان کے نام سے یہ تہوار منائے جاتے تھے۔ قالوا ما هذان الیومان، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم ان 2 دنوں میں سال میں کھیل کود کرتے تھے، تماشے کرتے تھے، ناؤ نوش کرتے تھے، رنگینیوں کی محفلیں بپا کی جاتی تھیں، اپنے انداز سے خوشی مناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے خوشی کے تصور کی نفی نہیں کی، جائز طریقے سے خوشی منانے کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ ان 2 دنوں میں جس میں جو لوگ خرافات میں، فواحش میں مبتلا ہوتے تھے، ان کو بدل کر اللہ نے تمہیں 2 اچھے دن عطا فرما دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ پر عید الفطر کے دن کی بابت قرآن کریم میں آیات 183، 184 اور 185 میں روزہ رمضان کے مسائل، فضائل اور اس کے متعلقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب یہاں 185 آیت میں فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، سو جو تم میں سے ماہ رمضان کو عاقل، بالغ، صحت مند مسلمان پائے تو اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔
ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی تقدیر الہی سے حالت مرض میں ہے یا حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے دشواری نہیں پیدا کی جائے گی، وہ اس کو یہ رخصت اور رعایت دی جائے گی کہ اگر ان آزار کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پاتا تو بعد میں جتنے دنوں کے روزے قضا ہوئے ہیں گنتی پوری کر لے۔ آگے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ تخفیف، یہ ریلیکسیشن اس لیے دی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جب اللہ نے ماہ صیام و رمضان کی نعمت سے تمہیں فیضیاب کر دیا تو تمہیں چاہیے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ان توفیقات سے نوازا ہے تو تم وہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی اس پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اقرار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا پس منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عیدین کے حوالے سے اسی بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ عید، خاص طور پر عید الفطر جو آج ہم منا رہے ہیں، یہ کس کے لیے انعام ہے اور اس انعام کو منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور اگر جو بات فرمائی اور قرآن کریم کی آیت کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی عید الفطر یعنی اس دن کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، تمام شرکاء کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں، تمام اہل ایمان کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ یہ عید یقیناً اہم ترین ایام میں سے ہے، اور دین اسلام کا ایک خاص امتیاز یہ ہے اس نے خوشی اور غم دونوں مواقع پر اللہ کی یاد کو سب سے زیادہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن کا آغاز کرو یاد الہی سے، ایک خصوصی نماز اس دن کی رکھی گئی، فطرہ رکھا گیا تاکہ اللہ کو بھی یاد کرو، اس کے بندوں کو بھی یاد کرو۔ وہ انسان قابل تعریف نہیں ہے جو صرف اللہ اللہ کرے بندوں کو بھول جائے، اور نہ وہ انسان قابل تعریف ہے کہ جو صرف بندوں کے فکر میں لگا رہے، اللہ کو یاد نہ کرے۔ بلکہ جیسا کہ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پالنے والے مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو رب کو بھی یاد کرے، اس کے بندوں کو بھی یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق اللہ کو بھی ادا کریں اور حق حقوق الناس العباد بھی کو ادا بھی۔ کریں۔ سبحان اللہ۔ فطرے کی بنیادی غرض یہی ہے کہ کم از کم وہ انتہائی فقیر، تنگ دست، پریشان حال انسان جی جس کے پاس روزانہ اچھا کھانے کو نہیں ہے، کم از کم ایک دن تو اچھا کھانا کھائے۔ اس لیے حکم ہے کہ نماز سے پہلے فطرہ پہنچا دو، اللہ اکبر۔ غریب تک پہنچاؤ۔ کسی جگہ جمع کرنے کا حکم نہیں ہے، غریب تک پہنچاؤ، اس کے ہاتھ میں دو۔ تو یہ عید الفطر جیسا کہ روایات اور حدیث ثابت ہوتا ہے کہ یہ شکرانہ ہے ماہ رمضان میں جو انسان عبادتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے مالک تو نے مجھے توفیق دی، میں تیری خاطر دن بھر بھوکا رہتا تھا، روزے کی سختیاں برداشت کرتا تھا، راتوں میں عبادت کرتا تھا، اعمال شب قدر میں انجام دیے، تلاوت قرآن کا شرف حاصل کیا۔ اسی مہینے میں تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے کہ جو قیامت تک ہماری زندگی کا دستور العمل ہے۔ تو یہ شکرانہ ہے، اور اس شکرانے کے ساتھ ساتھ چونکہ خالق یہ چاہتا ہے کہ انسان نہ رب کو فراموش کرے نہ بندوں کو فراموش کرے۔ احادیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ عید ہر وہ دن تمہارا عید ہے جس دن تم گناہ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اپنی پوری زندگی کو عید بنا سکتے ہیں، کیونکہ گناہ کی بنا پر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔
توبہ کے ذریعے واپس آتا ہے، اس لیے توبہ کے مطلب واپسی ہے۔ تو تمہاری اصل عید یہ ہے کہ ہر وہ دن جن دن تم گناہ نہ کرو اس دن تمہارے لیے عید قرار پائے گا۔ اور یہ بھی ہماری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، عیدنا عودتنا الی الاسلام، ہماری عید یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس اہم ترین فریضے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اس کی طرف واپس آئیں۔ اللہ چونکہ عالم اسلام اس وقت 140 کروڑ انسانوں پر مشتمل ہے، مگر ان میں کتنے ہیں کہ جو قرآنی تعلیمات کا نمونہ ہوں، کتنے ہیں جو سرکار دو عالمہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو یہ جو اقبال نے بات کہی ہے کہ ہجوم مومنین، تو انہوں نے کوئی بیجا بات نہیں کہی ہے۔ ہماری بیشتر عیدیں عالم اسلام کی جہاں بھی آپ جس ملک میں چلے جائیں ہجوم مومنین تو نظر آئے گا، مگر شکر ہے ملت دین نہیں نظر۔ ٹھیک ہے، تو اچھا کاش ہم لوگ اس عید کے دن کو اس لیے استعمال کریں، خصوصاً وہ تمام علماء وہ خطبہ جو مخاطب ہوتے ہیں ہزاروں مومنین سے نماز عید کے موقع پر، ان کو فرض بندگی سکھائیں، آداب زندگی سکھائیں، شکرانہ سکھائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ واضح کریں کہ ہم نے جو مہینے بھر روزے رکھے اس کے انعام کے طور پر اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے، تو اس دن کو ہم اس کی یاد میں بسر کریں اور بندگان خدا کو فیض پہنچانے میں بسر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مفتی صاحب نے قرآن کریم کی جو ایک آیت تلاوت فرمائی تھی اسی کو لے کے ہم ذرا آگے چلتے ہیں، یعنی 183 184 185 سورہ بقرہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ مفتی نذیر صاحب، عید الفطر یعنی آج کے دن اللہ کی بڑائی اس طریقے سے بیان کی جائے جیسا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی، تو آج کے دن ہم اللہ کی بڑائی کیسے بیان کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں دین دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً۔ انسان کی زندگی انیق صاحب صبر یعنی غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ کسی شخص کی اگر تربیت نہ ہو تو انتہا کا غم اسے مایوسی پہ لے جاتا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ کسی کی اگر تربیت نہ ہو تو اس کی خوشی بھی اس کو انتہا پہ لے کے چلی جاتی ہے۔ رمضان کے ذریعے ہماری تربیت تھی کہ انتہائی بھوک میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج عید کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ کل روزہ تھا فرض، کل روزہ رکھنا فرض تھا، آج روزہ نہ رکھنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک خواہشات یہ دین نہیں ہے، ترک دنیا یہ دین نہیں ہے، تارک دنیا بننا یہ دین نہیں ہے، تارک گناہ بننا یہ دین ہے۔ کل گناہ تھا روزہ نہ رکھنا، آج گناہ ہے روزہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آج میں خوشی کا اظہار کروں گا۔ اس اجتماعی خوشی کی تربیت مجھے میرا دین دیتا ہے۔ دیگر اقوام اور مذاہب والوں میں بھی اجتماعی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کی خوشیاں چونکہ تربیت نہیں ہوتی تو انہیں ایک انتہا پہ لے کے جاتی ہے، آوارگی، گمراہی۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ اجتماعی چاہے خاندانی خوشی ہو، انفرادی خوشی ہو، قومی خوشی ہو، اس میں جو ہم شکر کریں نا، یعنی اس خوشی کا اظہار کریں، تو اس خوشی کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ دو چیزوں سے عبارت ہونا چاہیے، عبادت اور خدمت۔ سبحان اللہ۔ عبادت اور خدمت، خدمت پہلے ہے، عبادت بعد میں۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر ہے کیا؟ صدقہ فطر اتنا بتا دیا کہ آپ ایک غریب خاندان کو، ایک متوسط اور مالدار خاندان ہے، اس کو اپنے برابر کھڑا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریح نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ نہیں کہ اتنا دینا ہے، یہ نہیں، یہ آپ کی مالی پوزیشن پہ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مالدار ہیں تو آپ کشمش پہ چلے جائیں، اگر آپ متوسط مالدار ہیں تو آپ کھجور پہ چلے جائیں، اور اگر آپ ایک عام یعنی
ابتدائی نوعیت کی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ گندم پہ چلے جائیں، جو پہ چلے جائیں، اپنی مالی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے آپ صدقہ ادا کریں۔ کیوں؟ تاکہ جو ایک غریب خاندان ہے، غریب ایک بندہ نہیں بلکہ پورا خاندان، وہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے اور اس خوشی میں آپ کے برابر کا شریک ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے یا احادیث مبارکہ میں ایک چیز کا تعین نہیں ہے، تعین ایک چیز کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے کہ وہ آج کے دن وہ ایسا کھائے کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں غریب ہوں، میں اپنی غربت کی وجہ سے آج کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، یا میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اچھا، ابتدائی تربیت ہمیں خدمت کی دی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ عبادت۔ یہ خدمت اور عبادت کا مجموعہ یہ ہے شکر۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اگر کہیں کہ خوشی کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ خوشی کا اظہار دین منع نہیں کر رہا، دین کہہ رہا ہے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، خوشی اللہ نے دی ہے، ہونا چاہیے اظہار۔ جیسے بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، بھئی اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، دین اسے عقیقہ کہتا ہے، شادی ہے، ایک بڑی خوشی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، دین اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ رمضان کے روزے گزرے، آج اجتماعی خوشی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن کن صورتوں میں؟ دو صورتوں، نمبر ایک خدمت ہے، نمبر دو عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تربیت ہے اس کو ہم بھولے نہیں، جی ہاں، اور یہ خدمت انسانیت، اس کو ہم محدود نہ کریں، اس کو ہم محدود نہ کریں صرف عیدین تک، بلکہ اس کو ہم اس کا انطباق اپنی ہر انفرادی، اجتماعی، قومی خوشی پہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری جو دیگر خوشیاں ہیں، 14 اگست کی خوشی ہے، یوم دفاع ہے، دوسرے ہیں، اس میں ہم اس تربیت کو نہ بھولیں، یہ تربیت ہماری چلتی رہے اپنی ہر خوشی میں۔ اور چونکہ دنیا نے ہماری نقل کرنی ہے، ہم نے دنیا کی نقل نہیں کرنی۔ دنیا اپنی اجتماعی خوشیاں کیسے مناتی ہے، ہم نے دنیا کی نقل نہیں کرنی، دنیا نے ہماری نقل کرنی ہے۔ ہم نے دنیا کو تعلیم دینا ہے کہ تم نے اپنی اجتماعی خوشیاں کیسے منانی ہے۔ لہٰذا عیسائی حضرات کی خوشی ہو یا ہندو حضرات کی خوشی ہو، انہیں بھی اس کا تقابل کرنا چاہیے کہ اجتماعی خوشی جو مسلمان بنا رہے ہیں، آیا ان کی یہ خوشی یہ جس طریقے سے منا رہے ہیں یہ ہمارے لیے قابل تقلید، قابل اتباع ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت، قرآن ہمیں امت کہتا ہے، قوم نہیں کہتا، قوم نہیں کہتا، امت کہتا ہے۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ قیادت کرنے والی قوم، ہم قیادت ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا کو ہم نے سکھانا ہے، ہم نے دنیا کی نقل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خدمت انسانیت مفتی صاحب اور عبادت، فطرہ، تمام چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو یہ خدائی کنبے کا خیال رکھا جائے۔ اور کیا اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ایک غریب مفلس خاندان کو اپنے برابر کھڑا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کچھ فطرے کی باتیں تو آ ہی گئیں سامنے، یہ فرمائیے، میں صرف اسٹیٹ سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کے دن کے اعمال کس طرح اللہ کے رسول آج کے دن کو منایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس دن کا جیسے تمام اسلامی دنوں کا آغاز تو رات سے ہوتا ہے، شام سے، اس کا بھی آغاز اللہ جل شانہ نے لیلۃ الجائزہ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ سارا رمضان ایک طرف ہے اور اس رات کی عبادت ایک طرف ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو بہت قیمتی رات بنایا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کو پوری اجرت دے دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ بھائی میرے ان بندوں نے جنہوں نے روزہ رکھا ان کو پوری جزا دے دی گئی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر جب وہ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، اور جب عیدگاہ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے گناہ نیکیوں سے بدلے جا چکے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر جو ہے، ظاہر سی بات ہے، اب آپ نے جو ہے وہ خاص طور پہ اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے
سب کہ اب آج کا دن جو ہے نا، ہم نے الحمدللہ رمضان میں پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھی اور ساری اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اہتمام. اب یہ نہیں ہے کہ آج سے جو ہے وہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں. رمضان میں اللہ سے یہ طے کیا تھا کہ اب انشاءاللہ آپ کا بن کر زندگی گزاریں. اللہ اکبر. تو اب ایک بات یہ کہ آج عید کی نماز میں بھی یہ عہد وفا کو دوبارہ سے تازہ کرنا کہ اب جو ہم چلیں گے، دیکھیں ایک جو ہے وہ روزہ، ایک رمضان جو ہے وہ چاند نظر آ گیا، عید آج ہے، آج ہو گئی، لیکن ایک روزہ تو ابھی باقی ہے نا. ابھی ایک روزہ باقی ہے. وہ روزہ کیا ہے؟ جھوٹ کا روزہ باقی ہے، دھوکے کا روزہ باقی ہے. ابھی دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں دبانا، حق تلفی نہیں کرنی، یہ سارا روزہ باقی ہے. اللہ تو یہ چیز، اس پر دوبارہ سے اپنا پورے رمضان ہم نے ریویو کیا، اپنا شب قدر کی راتیں گزری ہیں، ریویو کیا، اللہ سے معافی مانگی ہے اور توبہ کی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد، اور پھر یہ کہ عید ہے نا، اب آپ کے پاس اس دن کوئی اشراق نہیں ہے. اس دن عید کی نماز کے بعد اور کوئی فجر پڑھ لیا آپ نے، کوئی نفل نہیں ہے درمیان میں، اب آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. عام طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ تیار ہو کر، غسل کر کر، جو اچھے کپڑے پہن کر اور کچھ میٹھا کھجور ہو تو نوش فرما کر مسجد تشریف لے جاتے، اور وہاں عیدگاہ میں جا کے پھر فجر کے بعد واپسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہیں بیٹھے رہنا، اور جب سورج نکلے، جو نماز کا وقت ہو، تو اس میں عید کی نماز کو ادا کر دینا. اور ظاہر سی بات ہے اس میں جانے میں ایک بات کی ترتیب سنت کہ ایک راستے سے جائیں تو دوسرے راستے سے واپس آئیں. سبحان اللہ. جاتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جانا. تکبیرات جیسے تمام حضرات اکابرین امت نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پہ شکر ہے. اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اظہار شکر ہے. سبحان اللہ. اللہ تیری طرف سے یہ نعمتیں ملی ہیں، تو نہیں مجھے توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اب آدمی یہاں سے تکبیرات پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اچھا، اور فرمایا بلند آواز میں پڑھتے ہوئے جائیں، بلند آواز میں تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جانا، اور پھر خطبے کو سننا تمام کے ساتھ. خطبے کو سننا واجب ہے، اس خطبے کو سننا. اور پھر آدمی جب اب یہاں پہ واپس آئیں تو پھر واپس آ کر اس بات کا لحاظ رکھنا کہ بھائی مسلمانوں سے، اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، خاص طور پہ صلہ رحمی کا اہتمام کرنا. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کہ بھئی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اعزہ ہیں، انہوں سے ملاقاتیں کرنا. اب جہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عید کا دن مساوات کا دن ہے، سب کے سب اس عیدگاہ کے اندر جمع ہیں. کیا بات ہے. تو ایک ہمارے ہاں کیونکہ وہ شہر اتنے بڑھ گئے ہیں اور عیدگاہیں اتنی کم ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ پرشکو قسم کی عیدگاہیں تو اب ہیں نہیں. ٹھیک. تو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں بڑا مجمع ہو وہاں جا کے نماز کو پڑھیں. سبحان بڑے اللہ. مجمع تاکہ دین کا شکوہ دین نظر کا شکوہ آئے. ظاہر ہو. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دیہات والوں کے لیے بھی آپ نے دیہات والوں کا اہتمام کیا ہے کہ وہ بھی شہر میں آ کے عید کی نماز ادا کریں، تاکہ آپ کا تعلق ان سے باقی رہے، ان حضرات کے ساتھ بھی تعلق باقی رہے. کیونکہ دیکھیں یہ جگہیں جو عبادت گاہیں ہیں نا، یہ عبادت گاہیں نہ صرف اور صرف ایمان کا بجلی گھر نہیں ہے، خیر خواہی کے بھی بجلی گھر ہیں. لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے بھی یہیں سے ہوں گے. صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے بھی یہ عبادت گاہ بند ہے، نماز کے بعد بھی یہ بند ہے. نہیں، یہ تو 24 گھنٹے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام یہ مساجد، یہ مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. ان کا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا. وہ 24 گھنٹے آباد تھی، یہ بھی 24 گھنٹے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ہمیں پاور ملتا ہے، ہمیں یہاں سے پاور مل رہا ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے عید کی نماز پہ جاتے ہوئے کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں اب شمار کرواؤں گا جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرا رویہ وہی ہوگا شوال میں جو کہ رمضان میں رہا ہے. اب جب شوال میں ایک تو رمضان، ایک رویہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ بھائی عید کا دن تو عید کا دن ہے، اس کے بعد 6 روزے ہیں نوافل. ٹھیک.
اور فرمایا جس نے ان 6 روزوں کو پڑھ لیا، ہاں، کر لیا ان 6 روزوں کو، اور روزے رکھ لیے، شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو فرمایا کہ ساری عمر جی، اس کو پورا سال جو ہے وہ روزہ رکھنے 30 کا اور اجر مل رہا ہے، 36 روزے 36 ہوئے اور اور 360 دنوں میں ملٹیپلائی بائی 10 ہو گئے، اللہ آپ کو جو ہے وہ اکبر، اجر جو ہے پورے سال کا اللہ اکبر۔ مفتی نجیب صاحب نے جو ایک نکتہ بیان فرمایا دیگر نکات میں، جو بہت اہم لگا مجھے، کہ روزے 2 ہیں۔ ایک روزہ تو ہم پورے ماہ رمضان میں ہم نے رکھا، عید کے بعد جو زندگی ہماری، اس میں بھی روزہ ایک خاص روزہ ہے۔ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ جو روزہ ہم اب آغاز ہوا ہے ہمارا اس روزے کا رمضان کے بعد، کہ ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مساجد کی بات فرمائی مفتی صاحب نے، ایسا نہ ہو کہ شوال کے مہینے میں مساجد ہماری راہ تکتی رہیں، کہ رمضان میں تو یہ مساجد بڑی آباد رکھی تم نے، لیکن شوال آتے ہی تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کس روزے کی بات کر رہے ہیں نجیب صاحب؟ ارشاد۔ انیقم صاحب، جیسا کہ تمام حضرات نے بیان کیا، ہماری جو عبادات ہیں، ویسے تو عبادت خود مقصود بذات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کا رشتہ استوار کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان عبادات کے کچھ ثمرات بھی شریعت کو مطلوب ہوتے ہیں جو انسانی زندگی میں منعکس ہوں، ریفلیکٹ ہوں اور عمل کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ سبحان اللہ۔ مثلاً فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہراً للصیام و طعمةً للمساکین، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقہ فطر واجب کیا ہے تو اس کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادتیں کریں کبھی یہ فرض نہ کر لیا کریں کہ ہم نے بطریق کمال عبادت کر دی ہے اور جیسا کہ اس کا حق تھا ادا کر دیا ہے، ہماری تمام تر کوشش کے باوجود اس میں نقائص اور خامیاں رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر اس لیے واجب کی ہے تاکہ عبادت صوم میں جو نقائص رہ گئے ہیں تو ان کی کمپنسیشن ہو جائے، کور اپ ہو جائے، تلافی ہو جائے، اور صرف یہ تلافی بھی ہی نہیں بلکہ ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر مساکین کے لیے ان کی ضروریات کی فراہمی کا انتظام بھی ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے قلب کا، روح کا، باطن کا، ظاہر کا اور خاص طور پر نیت کی ایسی تطہیر ضروری ہے تاکہ اس کے ثمرات حسن عمل کی صورت میں ظاہر ہوں اور نماز پڑھنے والا فواحش و منکرات سے محفوظ رہے اور بچا رہے۔ اور اسی اللہ سے طرح جڑا سے رہے۔ جو ایک مہینے کی پابندی کی زندگی ہے کہ جس میں ہم نے اپنے پیٹ کی خواہشات کو کنٹرول کیا، کام و دہن کی خواہشات کو کنٹرول کیا،
شہوانی خواہشات کو کنٹرول کیا تو اب ہم نفس کے مطالبات کو شریعت کے تابع بنانے کے لیے اس پریکٹس کو جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوئی یا یہ تجربہ جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوا اس کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا جز بنا لیں، سبحان اللہ، جزو لازم بنا لیں۔ ٹھیک، لہذا ہمیں اپنی سوچ پر، اپنے قول و قرار کو، اپنی فکر کو، اپنی نیت کو بھی شریعت کے تابع کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، جی ہاں، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ بیان کرتے ہیں قلنا لمن، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وللعامہ، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمان حکمرانوں کی اور عامۃ المسلمین کی۔ تو حکمرانوں کی، عامۃ المسلمین کی خیر خواہی بھی یہ ہے کہ ان کو بدی کی طرف جانے سے بچائیں، گمراہی کی طرف جانے سے بچائیں۔ ٹھیک، حکام کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچائیں، اور نصیحت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ سبحان ہے اللہ، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی کا معمول بنائیں ٹھیک، اور زندگی کو اس قالب میں ڈھالیں، اور یہ ایک مستقل عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سیزنل ہے ٹھیک، کہ چند دن جو ہے، جیسے لوگ پکنک میں چلے جاتے ہیں یا سیاحت کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک، اس کو دائمی عمل بنانا ٹھیک چاہیے۔ ہے، اور اور ہم کہ خیر العبادت ادومہا، سبحان اللہ، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے کہ یعنی کہ ایک دن ساری رات جاگ گئے جی ہاں، پھر فارغ ہو گئے، جس میں دوام ہو، جس میں استقلال ہو، جو زندگی کا مستقل جز بن سکے، ٹھیک، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مفتی صاحب نے بیان فرما دیا۔ علامہ صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یعنی تمام علماء گفتگو فرما رہے ہیں، یہ گفتگو ہر سال ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ زندگی آپ نے یعنی یہ دنیا دیکھی ہے، ہم سے زیادہ آپ نے، لیکن مستقل یہ نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ان باتوں پر عمل من حیث المجموع۔ مستقل یہ ہے کہ عبادت عادت بن جائے، عبادت عادت بن جائے، سبحان اللہ، اور اس عادت میں اللہ سے محبت شامل ہو جائے، اس محبت میں اللہ کی خشیت شامل ہو جائے۔ جو کل مغرب کی نماز میں نے پڑھی مسجد میں، آج میں پڑھوں گا مسجد میں وہی مغرب کی نماز، تو دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا حاضرین کی تعداد کے حوالے سے۔ تو جو مفتی صاحب نصیحت کر رہے ہیں، مفتی نجیب صاحب نے فرمایا کہ 2 روزے، ایک روزہ ختم ہو گیا، اب ایک نئی زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے۔ رمضان نے ہمیں کیا قوت دی؟ یا محض جو آپ نے فرمایا عادت، کیا روزے رکھنا محض ایک عادت، یا ہم محض سیزنل مسلمان تو نہیں بن گئے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بہت خوبصورت باتیں یہ تمام علماء کرام نے کی ہیں، مفتی حضرات نے۔ ایک حدیث ہے کہ رب صائم، بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک، تو نے پوچھا کہ اللہ اکبر، سبھی روزے میں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ ہے کہ جن کا شکم تو روزے دار ہے، پورا وجود روزے دار نہیں۔ مکمل روزہ اس کا ہے جس کی آنکھیں بھی روزے دار ہوں۔ خیانت نہ کریں،
زبان بھی روزے دار ہو، غلط الفاظ نہ نکلیں، ہاتھ بھی روزے دار ہو، کسی پر ظلم نہ کرے، پیر بھی روزے دار ہوں، غلط جگہ نہ جائے، دل بھی روزے دار ہو، کسی کے خلاف کین و کدورت نہ ہونے لگا۔ یہ وہ روزہ ہے جو سال بھر جاری رہے گا۔ اور ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے کہا کہ لعلکم تتقون، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ایک مہینہ تربیت ہو تاکہ 11 مہینہ اثر باقی رہے اور وہ تقویٰ نظر آئے ہمارے اعمال میں نظر آئے۔ اور پھر عید الفطر کے موقع پر نماز کے ساتھ خطبہ لازمی قرار دیا۔ یہ خطبہ بہترین ذریعہ ہے بنی نوع انسان کی تربیت کا۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی نہیں سوچنا چاہیے کسی بھی عالم کو، خطیب کو، مفتی کو کہ جناب ہماری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی اور 80 آدمی ایمان لائے۔ جی بالکل، یعنی 10 برس میں بھی ایک آدمی ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ تعداد 95 ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ مگر مایوس نہیں ہوئے، تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کوئی نہ کوئی بات تنفع المؤمنین، اللہ اکبر۔ فائدہ اٹھائے گا۔ یہ نصیحتیں، دین کا بیان اہل ایمان کو نفع بخشتا ہے۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، آپ عید کا پیغام امت کے نام فرما دیجئے۔ 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، 2 منٹ آپ کے پاس۔ حضرت، روزہ رکھنا مشکل ہے یا نماز پڑھنی مشکل ہے؟ سب سے مشکل عبادت روزہ ہے، ٹھیک، لیکن روزے کا ماحول گھر میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میرا چھوٹا بیٹا ہے 8 سال کا، روزانہ ضد کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور ہم زبردستی اس کا روزہ توڑواتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گھر میں روزے کا ماحول ہے۔ بہت اچھے۔ آج عید کا دن ہے، وہ جو رمضان میں ماحول گھر میں بھی تھا، محلے میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، آج عید کا دن ہے، ہم نے ماحول، دینی ماحول کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، گھر سے نکال دیا۔ بہت اچھی بات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اس کا احیاء کریں ہم، جی، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ مسجد مدینہ منورہ میں صرف مسجد نبوی نہیں تھی، ہر مسلمان کا گھر مسجد بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم فرماتے تھے کہ اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد کے لیے مخصوص کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے گھروں میں جا کے مصلوں کا افتتاح فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ کہ گھر میں اگر ٹی وی لگاؤ، دیکھیں بچوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت انتہائی آسان ہے، ان دونوں نے کرنا ہے کیونکہ ناپختہ ذہن کے ہوتے ہیں، انہوں نے کاپی کرنا ہے۔ گھر میں اگر ڈانس چل رہا ہوگا، گانے چل رہے ہوں گے تو یہ بچے خواتین وہ کریں گے، لیکن اسی گھر میں، عرض کر رہا ہوں، اسی گھر میں اگر نماز ہوگی، اس میں ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، ایک جگہ مخصوص ہوگی، تو یہ بچے کیا کریں گے؟ یہ بچے دینی تربیت لیں گے۔ باطل کے مقابلے میں حق ہے، تو جب ذکر ہو رہا ہوگا، نماز ہو رہی ہوگی، تو یہ بچہ جو رمضان میں ضد کر رہا تھا روزے رکھنے کا، یہ پھر ضد کرے گا ابو میں نے بھی ساتھ جانا ہے نماز پڑھنے۔ تو جو ماحول ہے، میں عرض کر رہا ہوں، بدلنے والی چیز دلیل نہیں ہے، بدلنے والی چیز ہے ماحول۔ ماحول بدلتا ہے انسان کو۔ ہم اپنے گھروں میں جو مسجد کا ماحول ہے وہ منتقل کریں، اور اپنے گھروں کا ایک حصہ مسجد کے لیے مخصوص کریں۔ جو رمضان میں ماحول تھا وہ ماحول ہم باہر نہ ہونے دیں، ہم اپنے گھروں کو مخصوص کریں۔ سنت جو عبادات ہے، فرض مسجد میں، لیکن سنت اعمال وہ گھر میں۔ تلاوت کہاں؟ گھر میں۔ ذکر کہاں؟ ذکر وہ بھی گھر میں۔ یہ سارے یہ اعمال اجتماعی طور پر انشاءاللہ گھر میں ہوں گے تو گھر، پھر آپ کو یہ مایوسی نہیں ہوگی کہ رمضان گزر گیا اور ہم ایسے نظر نہیں آ رہے جیسے رمضان میں نظر آ رہے۔ جی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی نظر آؤ۔ تقوی ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ مفتی صاحب کلوز کر دیجئے آج کے پروگرام کو۔ ٹو ڈوز، کرنے کے کام۔ آپ تینوں، یعنی آپ کے علاوہ جو تینوں مہمان ہیں، انہوں نے بھی آپ کی طرح ہمیں بتایا طریقہ کہ ہمیں عید کیسے منانی ہے، تصور عید کیا ہے، اعمال کیا ہیں۔ اب جو عید کا پیغام جو میں نے عرض کی تھی بات، جو ہلال عید ہم نے دیکھا، یہ ہلال عید ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اصل بات جو ہے، میں آپ حضرات نے جیسے فرمایا ماشاءاللہ، سب نے یہ بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو ہم سے یہی چاہتا ہے کہ بھائی
اپنی بقیہ زندگی رمضان کی طرح گزار دو تو موت عید کی طرح آئے گی۔ کیا اچھی بات کہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ کو یہ پابندی کرنی ہے، چند پابندیوں کا ہی تو نام ہے دین، سختیوں کا نام تھوڑی ہے۔ اللہ یہ رمضان کی طرح گزار دو بس، تو انشاءاللہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات اسی خوشی کے ساتھ ہوگی جیسے عید کا چاند دیکھ کے خوشی ہوگی۔ اور ایک اور بات یہ کہ ٹوڈوز میں کہ دیکھیں سب سے مشکل سفر ہوتا ہے چاہت سے عادت تک کا سفر۔ عادت تک کا سفر الحمدللہ 30 دن میں ہوا ہے، عادت پڑی ہے ہم کو نماز کی، ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس عادت کی بقا کے لیے اور اس عادت کو اخلاص اور احسان تک کے لے جانے کے لیے ایک ہی انسٹیٹیوشن قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن ہے کونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ جو مفتی صاحب نے فرمایا ماحول، اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو، ماحول سے جڑو۔ ٹھیک۔ کون ہوں گے سچے؟ ارے بھائی جن کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، اللہ سے تعلق بڑھ جائے، آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی محبتیں کم ہو جائیں، ٹھیک۔ اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے۔ بس یہ آپ کا یہی سچے لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی اس دور میں جنید بغدادی نہیں تلاش کرنا، آپ کو یہ لوگ تلاش کرنے ہیں بس۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ہم رول ماڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں، خود رول ماڈل کیوں نہیں بنتے؟ خود بن جائیں، اور اب کی عادتیں پڑ گئی ہیں، رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے، اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سب نے کچھ وقت نکال کے گھر میں قرآن کے لیے مقرر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے رمضان میں شب قدر میں دعائیں کی تھیں، اب ٹارگٹ بنائیں کہ روزانہ 5 منٹ دعا کریں گے ضرور۔ سبحان اللہ۔ 5 منٹ کی دعاؤں کی عادت ڈالیں، مسنون دعاؤں کی عادت ڈالیں، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قرآن پڑھیں گے، قبولیت کے اپنے راستے گھر کو قرآن کا مرکز بنائیں گے، جن گھروں کیونکہ میں رمضان کا مہینہ ہے ہی الحمدللہ قرآن کا رہا مہینہ۔ ہے، اللہ کا شہر شکر۔ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تو اکبر۔ اب اس میں کوشش کیا کرنی ہے؟ جب یہ آپ کا بن جائے گا تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور انشاءاللہ یہ جو تقوی ہے، جو مقصود تھا روزے کا، اس کا پریزرویٹو بھی یہی ماحول ہے۔ یہ بنے گا تو یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کا فضل نازل ہوگا، جو آپ نے فرمایا آپ ہی کی اجازت سے کہ ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ بے شک۔ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ مفتی نذیر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ علامہ سید عدی جعفر صاحب قبلہ بڑا شکر گزار آپ کا۔ مفتی محمد نجیب صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر تمام اہل وطن کو اور عالم اسلام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کے دن یعنی عیدین کے دن بار بار دکھاتا رہے، اور ہم پر اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنی نعمتیں نازل کرتا رہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔